आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरह कहफ़ जो है वो शुरू करेंगे। 15वें पारे से ये सूरह मुबारका जो है वो शुरू होती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इससे पहले हम कल हमने जो सूरह यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो मुकम्मल की है, तो उससे मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे माशरे में बहुत कॉमन हैं। तो मैं चाह रही थी कि उस पे थोड़ी सी जो है हम पहले गुफ्तगू कर लें मुख्तसर सी, फिर उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं। सूरह यूसुफ़ के लिए अब आपने तो माशाल्लाह इसको सुन लिया, पढ़ लिया, और आप तो वो लोग हैं कि जो आपने इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको सुना हुआ है, समझा हुआ है। तो सूरह यूसुफ़ के लिए जो आम तौर पर एक जहन में बात आती है कि नाउज़ुबिल्लाह सूरह यूसुफ़ को जो है वो लोग इस तरीके से, ख़ास तौर पे मैंने सुना है कि कोई वो उन्होंने कोई शायद ईरानियंस ने किसने वो फ़िल्म भी बनाई है, उसमें ज़ुलेख़ा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर और इस तरह की चीज़, तो वो जब सारी चीज़ें, तो उसको एक ऐसा लगा कि जैसे नाउज़ुबिल्लाह नबी का कैरेक्टर जो है वो एक जो है एक लव स्टोरी मानंद जो है उसको बनाकर जो है वो पेश किया जाता है। तो आपने भी सूरह यूसुफ़ पूरी पढ़ी है अव्वल ता आखिर, और जेल में भी उनका किरदार पढ़ा, अज़ीज़ मिस्र के घर में भी उनका जो किरदार था वो, और बाद में भी। तो कहीं पे आपको ये शायबा महसूस हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत में या उन सारी चीज़ों में कोई इन चीज़ों का मैलान था? नाउज़ बिल्लाह, ज़ाहिर हो भी नहीं सकता क्योंकि वो पैगंबर थे, है ना, क्योंकि वो पैगंबर थे। और ये जो हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ से मशहूर है ये बात कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो शादी है वो शायद बाद में वो ज़ुलेख़ा के साथ जो है वो हो गई थी। एक बात याद रखें कि अल्लाह का ना एक क़ायदा है, और क़ायदा क्या है अल्लाह का, कि नबी की बीवी मुशरिका हो सकती है लेकिन ज़िनाकार नहीं हो सकती, बदकार नहीं हो सकती, लूज़ कैरेक्टर की जो है वो कभी भी नहीं हो सकती। तो ये जो ख़ातून थी हमें नहीं मालूम कि इसने तौबा की या नहीं की, इसके मुतालिक कुरान ने कुछ नहीं बताया कि अज़ीज़ मिस्र कहाँ गया, क्या हुआ, जिया, मरा। बस इन औरतों की यहाँ तक आके कि इन औरतों ने बादशाह के दरबार में आके अपनी ख़ता का एतराफ़ किया और इन्होंने बताया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहीं कोई गलती नहीं की थी, ये हम ही थी जो उनको रिझाती थी। उसके बाद की चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो गया ना। तो जब कुरान ने वो चैप्टर क्लोज़ कर दिया तो हम उसमें से वो अपनी मर्ज़ी की बातें जो हैं वो क्यों निकाल कर जो हैं वो लेकर आते हैं। तो ज़ुलेख़ा बीबी के लिए जो है, अब ये भी नहीं पता वो ज़ुलेख़ा थी या कौन थी, दिस एंड दैट, हमें तो ये भी नहीं अंदाज़ा ना, लेकिन मारूफ़ नाम जो है वो ज़ुलेख़ा है। तो अब उसके लिए ये बात कि जी वो जो है वो उनकी शादी जो है वो ख़ुद बाद में उनके साथ हो गई और ये सारा कुछ हो गया। तो पहली बात आपके जहन में आपको मुझे ये सोचनी चाहिए कि जिस वक्त ये उनके घर आए थे, अज़ीज़ मिस्र लेकर आया था, तो उसने क्या कहा था कि इसको इज़्ज़त के साथ रखो, शायद हम इसको अपना बेटा बना लें। इट मीन्स कि एक एज डिफरेंस भी ज़ाहिर है कि वो होगा, कि वो ख़ातून इस काबिल तो नहीं थी ना उम्र के हिसाब से भी, ठीक है जवान होगी या डेढ़ उम्र होगी या जो भी होगी, लेकिन वो चीज़ें उसके साथ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए मंसूब करना। फिर उसका कैरेक्टर भी आपने देख लिया कि किस तरीके से वो रिझाना, ज़ाहिर है वो जो उसने हरकत की है कमरा बंद करके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दावत गुनाह देने की, तो क्या ख़्याल है वो एक दिन में ही सारा कुछ हो गया? इससे पहले खिचड़ी दिमाग में भी तो पक्की होगी ना, इससे पहले कुछ इशारे कनाए करके भी उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रिझाने की कोशिश की होगी, जिसका जब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिला तो फिर उसने एक ऑफेंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की और दरवाज़े बंद करके यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी तरफ बुलाया। फिर जब वहाँ पे भी वो झूठी साबित हुई तो फिर अगर उसमें थोड़ी हया होती, कोई गैरत होती, तो तौबा ही कर लेती, अपनी इस्लाह कर लेती, शौहर से ही डर जाती। लेकिन फिर उसने क्या किया, उसको अना का मसला बना लिया और फिर उसने कहा कि क्या कहते हैं, अब मैं देखती हूँ कि ये कैसे मेरी चालों से जो है वो बचेगा। और फिर वो जो हमने पढ़ा कि अपनी सहेलियों को बुलाकर एक दावत जो है वो की उसने, और फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है उसने वहाँ पर जो है वो बुलाया, और आपने पढ़ा कि सामने सबके चैलेंज किया ना उसने। तो तब उसके जवाब में फिर सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह इससे तो बेहतर क़ैद है। फिर जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी उस दुआ को कबूल किया और फिर वो क़ैद खाने में जो है पहुँचे इनकी मकारियों और चालबाजियों से बच के। तो कहीं भी कोई हाशिया ख़्याल में ये बात जहन में आती है कि ऐसी ख़ातून को जो है
جس کے مزاج کے اندر یہ غلاظت اور گندگی پائی جاتی ہو وہ نبی کے شایان شان ہو سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتی نا. تو اور نہ اس کا ذکر ہے اور نہ اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں ایک عقل کے تقاضوں کے مطابق بھی مطلب فٹ نہیں آ رہی ہوتی نا، عقل کے خانے میں بھی فٹ نہیں آ رہی. تو ہماری تو عقل کے خانے میں یہ بات نہیں فٹ ہو رہی کہ کیسے یہ بیوی جو ہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم پلہ جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. اچھا، دوسری بات جو اس میں تھی کہ ہم نے سنا تھا شروع سے کہ یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف جو ہے یہ پڑھنا جو ہے وہ جب ڈیورنگ پریگننسی جو ہے وہ خواتین پڑھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بچہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی حسن جو ہے وہ لازوال تھا. آپ کو اس میں کوئی ایسا ان کے حسن کا کوئی تذکرہ یا کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے نا؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ ان کا کیریکٹر نظر آیا. ہاں، اگر آپ اس نیت سے پڑھیں کہ میرا بچہ یوسف علیہ السلام کی طرح ماں باپ کا فرما بردار ہو اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑ کے رہنے والا ہو اور کردار کا مضبوط ہو اور علم اور کیا کہتے ہیں فہم اور بصیرت میں جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی طرح کہ ڈوبتی معیشت کی کشتی انہوں نے کیسے جو ہے وہ نکال لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسے علوم عطا کیے، جیسے وہ تھا کہ کچھ باتوں کا بھید وہ بتا دیا کرتے ہیں، جیسے خواب کی باتوں کا بھی. اس نیت سے پڑھیں تو پھر ٹھیک ہے کہ سیرت ہو نا، یوسف علیہ السلام کی سیرت ہو. تو صرف صورت پر ہی کیوں، ٹھیک ہے، صرف صورت پر ہی نہیں. تو یہ جو باتیں ہمارے ہاں ایک جاہلانہ طور پر معروف ہیں، یہ بالکل جو ہے غلط جو ہیں وہ چیزیں ہیں. اور خصوصاً وہ خاتون کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اس صورت کو ختم جو ہے وہ کرتے تھے تو ہمارے دورہ قرآن کی خبر کی تھی، اچھا پھر یہ بتائیں کہ وہ ان کی شادی ہو گئی تھی. مطلب آپ شروع سے اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اینڈ میں کو قرآن آپ کو جو ہے نا ایسی بات بتائے گا. تو ایسی بات جو ہے نہیں ہے اور نہ اس کا تذکرہ ہے. اور ہمیں تو لگتا ہے کہ ایسا مطلب ہونا بھی محال ہے، کیونکہ جس کیریکٹر کی وہ خاتون ہمیں دکھائی دی ہیں اور ہمیں سمجھ میں آئی ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ نبی کے شایان شان ہے اس قسم کی جو ہیں وہ خاتون. اور سورہ یوسف کے متعلق اگر کوئی بات آپ نے سنی ہو تو پوچھ لیں. آپ نے تو سمجھ لی نا، پوری سورہ مبارکہ آپ نے جو ہے وہ سمجھ لی. دوسری مجھے لگتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو سمجھنے کی چیز تھی نا وہ رحم کے رشتوں کو جوڑ کر چلنا، ٹھیک ہے، کہ انتہائی ناموافق حالات میں، یعنی اس سے بھی بڑھ کے کوئی رشتہ دار ظالم ہو سکتے ہیں، بھائی ظالم ہو سکتے ہیں کہ کنویں میں ہی دھکا دے کر آ جائیں. اس سے بھی بڑھ کے کوئی اولاد جو ہے گستاخ ہو سکتی ہے کہ باپ سے ان کی جو لاڈلی اولاد ہے وہی مطلب چھین کے ان سے الگ کر دی جائے. اس سے بھی بڑھ کے کوئی اولاد کی گستاخی ہو سکتی ہے؟ نہیں نہ ہو سکتی. لیکن اس گستاخی کے باوجود جو ہے، اس بے رحمی کے باوجود سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ہیں اینڈ تک اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے ان کا رویہ جو ہے ایک بے رحمانہ کبھی بھی نہیں ہوا نا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ فکر مند ہی رہے اور ان کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہی رہے. حالانکہ ان سے ہر طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ چرکے کھائے اور پریشانیاں اٹھائیں اور ایک زندگی جو ہے ان کی جو ہے وہ گزر گئی. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام اگر ایک نارمل لائف ہوتی، سیدنا یوسف علیہ السلام کے جیسے اپنے ابا جان کے ساتھ پلتے بڑھتے، تو کیا خیال ہے انہیں مصر کا اقتدار ملتا؟ کبھی بھی نہ ملتا نا. کنویں میں نہ جاتے تو عزیز مصر کے گھر نہ پہنچتے، عزیز مصر کے گھر میں الزام نہ لگتا تو جیل میں نہ جاتے، اور جیل میں نہ جاتے تو اس سے نہ ملتے جو بادشاہ کا قریبی مصاحب تھا، اور اس سے نہ ملتے تو پھر بادشاہ کا تقرب کیسے حاصل ہوتا. تو یعنی یہ ساری کڑیاں ہیں کہ جس کے شروع کے احوال تو بڑے ہی مطلب ہولناک ہے، کہ پلاننگ ہونا، کنویں میں گرا دیا جانا، غلام بنا کے بیچ دیا جانا. لیکن پھر کیا ہے کہ ان ساری ٹرائلز کا جو ایک نتیجہ نکلا وہ بہت ہی خوبصورت نکلا. وہ لڑی جو تھی جس میں لگ رہا تھا کہ کانٹے پروئے جا رہے ہیں، لیکن اس کے آخر میں جو ہے جب وہ جا کر ایک چیز جو ہے وہ نکلی تو وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی کارآمد چیز جو ہے وہ نکلی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسی ہی ٹرائلز جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں نا. کچھ چیزوں سے ہم چاہتے ہیں یہ ہماری ہیں اور وہ ہماری ہوتی بھی ہیں نا، لیکن ہمیں وہ برتنا نصیب نہیں ہو رہی ہوتی ہے نا، اور ہمیں ان کی خوشیاں نہیں مطلب ہمیں مل رہی ہوتی نا.
تو جیسے کوئی ہے کسی کو اللہ نے اولاد سے محروم کر دیا، وہ اولاد کی خوشی سے ہی محروم ہے، وہ اولاد کے اس لمس سے، ان ساری چیزوں سے کہ جو ایک عورت جو ہے جن مراحل سے گزرتی ہے اور جن چیزوں کو وہ فیل کرتی ہے، اس سے وہ جو ہے محروم ہے وہ بندہ. تو کیا خیال ہے اس کی دنیا کی یہ محرومی کیا اس کی آخرت کی بھی محرومی رہے گی؟ ہرگز نہیں نا. جس نے اس پر صبر کیا اور توکل کیا تو کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو اس سے نہیں نوازے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. یا کوئی خاتون ہے اس کا جو ہے بالکل ہی کوئی بے جوڑ اس کا رشتہ جو ہے وہ ہو گیا، اور اس کو شوہر کی طرف سے دقتیں مشقتیں بیچاری کو جو ہیں وہ سہنی پڑتی ہیں، اور وہ اللہ کی بندی اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتی ہے، اور شرع کی حدود میں رہتے ہوئے جو احکامات ہیں ان کا لحاظ کرتی ہے. تو کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی یہ محنت یا اس کی جو یہ برداشت ہے، یہ صبر ہے، اللہ اس کو ضائع کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. میں بھی پاسبل کہ دنیا میں کوئی ایسا اچھا ہو جائے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے، لیکن پلک جھپکنے میں کیا ہوا کہ ان کی بینائی جو ہے وہ واپس آ گئی. ان کی وہ جو غریبانہ فقیرانہ سی ایک زندگی تھی جو وہ گاؤں صحرا میں گزار رہے تھے، وہ صحرائی زندگی ان کی جو ہے سویلائزڈ لائف میں گزر گئی. کیسی سویلائز لائف میں کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ مطلب ایک رائل، مطلب ان کا جو ہے ایک رول ان کا ہو گیا وہ شاہی دربار میں، اور جناب ایسا کہ وہ جہاں چاہتے جگہ حاصل کرتے، جیسے چاہتے کمانڈ جو ہے وہ کرتے. تو ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو اولاد کی طرف سے ایسی تکلیفیں پہنچتی ہیں، بعض دفعہ زندگی کی ایسی آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن جب اس کی اگر ہیپی اینڈنگ ہو جائے، یہاں ہو جائے، ورنہ تو آخرت میں تو ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیں. یا تو اللہ کرے ہماری اللہ دنیا میں بھی آنکھیں ٹھنڈی کر دے کہ جو آزمائشیں ہم نے دیکھی ہیں، کسی نے بیماری کی آزمائش دیکھی، کسی نے اولاد کی آزمائش دیکھی، کسی نے شوہر کی آزمائش دیکھی، کسی نے رزق کی تنگی کی آزمائش دیکھی، یہی آزمائشیں ہیں ہماری زندگی میں. تو یا تو اللہ کرے کہ ان کا اچھا بدل ہمیں دنیا میں ہی مل جائے، نہیں تو یہ بات تو یقینی ہی ہے اگر ہمیں اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے کہ پھر قیامت کے دن تو اللہ پاک ہماری وہ محرومیاں، ہمارے وہ صبر، ہماری وہ برداشت، جس کا رونا ہم نے لوگوں کے آگے نہیں رویا بلکہ کہا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. یہی کہا تھا نا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں لوگوں کو جا جا کے نہیں بتاؤں گا کہ لوگوں دیکھو میرے پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی، دیکھو میری اولاد ایسی، دیکھو میرے بچوں نے میرے بچے کے ساتھ کیا کر دیا، دیکھو میرے بچوں نے میرا لاڈلا بیٹا میرے سے چھین لیا اور میرے ساتھ ایسے کر دیا. کہ جزا و فضا میں کروں گا تو صحیح، اس لیے کہ انسان کی فطرت کا خاصہ ہے، وہ شکوہ کرتا ہے، اس کے طبیعت کے اندر ملال آتا ہے، اس کے اندر جوار بھاٹے اٹھتے ہیں، اس کے اندر ابال اٹھتے ہیں، لیکن وہ جزا و فضا کس کے ساتھ کرے گا؟ اللہ کے ساتھ کرے گا. اس کا دکھڑا جو ہے وہ اللہ کے آگے جو ہے وہ جا کے روئے گا اور یقین کامل کے ساتھ. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب جزا و فضا اور دکھڑا اللہ کے آگے رویا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو صبر اور قرار بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس زخم کے اوپر مرہم بھی لگا دیتے ہیں کہ پھر وہی بات تھی کہ یعقوب علیہ السلام دل کے اندر اتنا بڑا زخم جو ہے وہ لے کے پھر رہے ہیں کہ جیسے ہی بنیامین کھویا ان کے منہ سے کیا نکلا؟ ہائے یوسف. پرانی چوٹ کیسے تازہ ہوئی؟ اس کا مطلب ہے وہ چوٹ بھولی تو نہیں تھی ان کو. ٹھیک ہے، وہ چوٹ بھولی نہیں تھی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کامل یقین رکھیں، اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جو ہیں وہ چھوڑ دیں، اور اپنی جو دکھڑے ہیں ان کی تشہیر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کرتے نہ پھریں، اور مظلومیت کی تصویر جو ہیں وہ نہ بنیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے اور یقین کامل بلکہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ مشکلات اور یہ مصائب اور بلائیں ہٹا دے گا. پھر یوسف علیہ السلام کا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کی حکمت کیا تھی؟ اس کو سنانے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا جاتا ہے کہ آپ کے بھی جو بھائی بند ہیں نا، یہ سارے جو مکہ والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی انوکھا کام نہیں کر رہے، پہلے بھی بھائی بند ایسی حرکتیں کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ عربی میں کہتے ہیں، بڑا خوبصورت ایک مقولہ ہے. تو وہ کسی نے اس سے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. اس نے کہا کہ بتاؤ کون سا والا بھائی ہے نا. بھائی تو ایک حابیل قابیل بھی تھے، ٹھیک ہے، اور بھائی تو برادران یوسف بھی تھے، تو تم بتاؤ کہ کون سے والے بھائی ہو.
تو ہر یہ کہنا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا غمخوار بھی ہو، وہ آپ کی جو ہے مصیبت میں آپ کے ساتھ بازو بن کے کھڑے رہنے والا بھی ہو۔ تو ایسے ہی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک نصیحت تھی، اور نصیحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلاسا تھا کہ وہاں تو سگے بھائیوں نے ایسی حرکت کر دی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اگر آپ کو ستا رہے ہیں، یہ لوگ اگر آپ کو کچوکے لگا رہے ہیں، یہ اگر آپ کو رنجیدہ کر رہے ہیں، تو زیادہ اپسیٹ ہونے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ ایک دور ہے، ایک وقت ہے جو گزر جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت جو ہے وہ حق اور سچائی کا دور ہوگا۔ تو بس ہمیں بھی یہ بات رکھنی ہے کہ ہمارے بھی قریبی عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، سسرالی عزیز ہوتے ہیں، تو یہ سارے رشتے وہ ہیں کہ جن کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ ان کی مثال جو ہے وہ جب یہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی محبت میں سلگ رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ بھڑک جاتے ہیں اور ایک دم سے آگ لگ جاتی ہے نا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب تک دور ہوتے ہیں، آپ نہیں آ رہے، آپ نہیں مل رہے، آپ ایسے یہ وہ، اور جہاں کچھ 4 رشتہ دار بہن بھائی مل کے بیٹھے اور کوئی نہ کوئی ایسا نکتہ جو ہے شیطان جو ہے وہ دماغ کے اندر ڈال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ ایک دم سے بھڑک اٹھتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے گڑے مردے اکھاڑ لیے جاتے ہیں، کون کون سے ایسے وہ رشتے جن پر انکار ہوا تھا ان کی باتیں نکل آتی ہیں، کون کون سے وہ ایسے خاندانی کھاتے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دلوں کی گرہیں جو ہیں لگتا ہے کہ وہ کھلنے کے بجائے اور مضبوطی سے جو ہے وہ لگ گئیں۔ ایسے ہر موقع پر جو ہے صلح اور صفائی کے ساتھ جو ہے چلنا اور اپنے نفس کی حفاظت کرنا جو ہے، اس وجہ سے کہ اب یہ جو بھی ہے، اب یہ مشکل ہے یا آسان ہے، یہ میرا پرچہ امتحان ہے۔ میرا بہن بھائی، میری خالہ، ماموں، چچا، پھپھی، یہ سارے رشتے جو ہیں یہ میرے ایک امتحان کا پرچہ ہے۔ شاید مجھے لگتا ہو میرا امتحان کا پرچہ مشکل ہے، تو جس کا امتحان کا پرچہ مشکل ہوتا ہے اس کا پھر نتیجہ بھی جو ہے وہ اس امتحان بھی پھر بڑا ہوتا ہے نا۔ 5ویں جماعت کا ایک پرچہ جو ہے وہ تھوڑا آسان ہوگا، 10ویں جماعت کا اس سے مشکل ہوگا، اس سے مشکل جو ہے وہ جو ہے انٹرمیڈیٹ کا ہوگا، اس سے مشکل جو ہے وہ شاید BS کا پیپر جو ہے وہ ہوگا۔ تو پھر یہ دیکھنا چاہیے، پھر تھوڑا یہ گمان کرنا چاہیے کہ شاید اگر یہ میرا پرچہ مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے درجات بھی جو ہے اور بلند درجات جو ہیں وہ دینا چاہ رہے ہیں۔ تو دوبارہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سیرت یوسفی جو تھی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ ہم سب کو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے والدین بنا دے۔ اپنے بچوں کے حق میں ہم یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی صبر کرنے والے، درگزر کرنے والے، اور اپنے بچوں کے لیے ان کی خطاؤں پر جو ہے اللہ سے معافی مانگنے والے، اپنے بچوں کی اللہ سے سفارش کرنے والے جو ہیں وہ بن جائیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح پاکیزہ اور باکردار بن جائیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آپس میں مطلب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح، اگر کوئی ایک بچہ دوسرے کے اوپر جو ہے وہ زیادتی بھی کرتا ہے تو بچوں کا کردار ایسا ہو کہ کبھی ایک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کا نمونہ بن جائے تو کبھی دوسرا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک باز سیرت کا نمونہ جو ہے وہ بن جائے، اور اللہ کرے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناموری کا باعث بن جائے، اور اللہ کرے ہمارے بچوں کے بدلے بچوں کے صدقے اور بچوں کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے، جیسا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دنیا کی بھی بھلائیاں عطا کی، ٹھیک ہے، اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا کی، اور اللہ کرے کہ ہمیں اپنے بچوں کی طرف سے جو آنے والی مشقتیں ہیں اور امتحان ہے، کیونکہ تو قرآن میں کہہ دیا انما الاموال والاولاد فتنہ، مال اور اولاد تو فتنہ ہے، تو مال اور اولاد کا فتنہ جب کبھی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرے تو اس آزمائش میں اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، اور ہمیں جو ہے وہ تھوڑ دلانی بنا دے، اور ہمیں جو ہے ایسا نہ کر دے کہ ہم بالکل مطلب اس میں جو ہے ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھیں اور بس یا تو اولاد کے پیچھے ہی اس قدر لگ جائیں کہ اپنا ایمان اور اپنا دین ہی کھو دیں، نہیں، بلکہ جو ہے اولاد کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں کوشش کریں کہ اولاد کو بھی جو ہے صراط مستقیم پر رکھیں، اور خود تو سب سے آگے، کیونکہ ہم آگے ہیں، بچے ہمارے پیچھے ہیں، ایٹ لیسٹ ہمیں ایک کوشش کرنی ہے
باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ۔ تو یوسف علیہ السلام کی جو سیرت پہ جو مبنی صورت تھی، یہ پیغامات تھے، یہ ساری چیزیں تھیں کہ جس کو مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ ضرور اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں دوہرا لینا چاہیے۔ یہ رشتوں کے بند مضبوطی سے باندھنے میں بڑے کامیاب، اور یہ ہماری نسل میں پھر بھی تھوڑی سی جو ہے وہ شاید کہنا چاہیے مروت ہے، ہمارے بچوں میں شاید یہ ہمارے بچے کیا، اس جنریشن میں یہ مروت ختم ہو گئی ہے۔ یہ تو اپنے ساتھ والے سے مل کے خوش نہیں ہیں، برابر والے کے ساتھ بیٹھ کے سلام لینے کے راضی نہیں ہیں ہمارے بچے، تو پھر یہ اپنے رحم کے رشتوں کو کیسے نبھائیں گے بتائیے؟ ٹھیک ہے، تو رحم کے رشتوں کا جو ہے بتانا کہ یہ اللہ نے فرض کیا، بھئی یہ تمہارے اماں ابا کے نہیں ہیں، وہ کہ امی آپ کے بھائی ایسے تو ابو کے بھائی ایسے، تو آپ کی بہنیں ایسی تو ابو کی بہنیں ایسی، تو بھائی اب اس بات کو چھوڑ دیں، ہم نے اپنے بہن بھائی کو اپنی پسند سے تو منتخب نہیں کیے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ چیز بچوں کو سمجھانا، سورہ یوسف کی روشنی میں سمجھائیں گے نا تو پھر ان کو لگے گا یہ اللہ نے کہا ہے۔ اگر میں کہوں گی نا، میں کہہ رہی ہوں، تو میری بات سے تو کوئی بھی بچہ جو ہے وہ آرگومنٹ کر سکتا ہے، میری بات سے اختلاف کر سکتا ہے، میری بات تو کوئی حتمی کہ اللہ کی بات حتمی ہے، اللہ کے انبیاء کی باتیں جو ہے نا وہ حتمی ہے نا۔ تو بس یہ میرا دل تھا کہ یہ ضرور ہم ایک دفعہ جو ہے نا یاد دہانی کر لیں، اور یہ ضرور کوشش کیجئے جتنے بھی سننے والے افراد ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں اس سورہ مبارکہ کا تذکرہ جو ہے وہ بھرپور انداز میں کریں، اس دعا کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رحم کے رشتوں کو جوڑنے والا بنائے، اللہ ہمیں اس حدیث کے مصداق بنا دے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا